मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तो अंदर के जो आमाल है ना, आज जिस अमल पे मैं थोड़ी सी बात करूंगा आपके सामने, उनमें एक अमल जो इंसान की जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देता है, उसे बदअखलाक बना देता है, वो है गजब, गुस्सा गैर जरूरी। आज आपने बात बात पे देखा होगा, बाज लोग हर वक्त ऐसे रहते हैं जैसे तवे पे बैठे हुए हों। होता है कि नहीं होता? क्या ख्याल है भाई? ऐसे लगता है जैसे ही कहां बैठे हुए हैं, इतने गर्म रहते हैं हर वक्त। घर में जब आएंगे बच्चे खुश होने के बजाय टेंशन में, अब्बा आ गए घर में, अम्मा आ गई, अब पिटेंगे हम। लबो लहजा ऐसा है कि हर वक्त डांट टपट, गालम गलोच, जरा जरा सी बात पे हाइपर हो जाना, एकदम भड़क जाना। ये चीजें पहले कम थी, अब हमारी सोसाइटी में इसकी मिकदार बहुत ज्यादा, बोलो, बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। कौन सी ऐसी सोसाइटी में ऐसी चीज आ गई है जिससे लोग पहले से ज्यादा बदतमीज हो गए हैं भाई? हालांकि मेडिकल साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली, आसाइशें पहले से ज्यादा हैं। हमारे बाप दादा के दौर में तो ये पंखे नहीं होते थे, अब एसी के बगैर नहीं रह सकते लोग। तो आराइशें भी बढ़ रही हैं, आसाइशें भी बढ़ रही हैं, खाने पीने का स्टैंडर्ड भी लोगों का, मयारे जिंदगी भी बढ़ रही है, सवारियां अच्छी। पहले बसों में लटक लटक के जाया करते थे, खिड़की से चढ़ने की भी जगह नहीं होती थी। स्कूलों में एयर कंडीशन लगे हुए हैं आजकल। हमारे दौर में तो स्कूलों में बैठने की जगह मिल जाए तो बड़ी बात थी। तो कैसा मयारे जिंदगी बुलंद होता जा रहा है इंसान का, मगर उसकी तबीयत में गुस्सा कम होने के बजाय बढ़ रहा है, बर्दाश्त खत्म हो रही है। इस्लाम का हुक्म है कि आप अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। अगर ये इस्लाम का हुक्म ना होता, सिर्फ मेडिकल साइंस की बात होती, तो मैं इसको जुम्मे के टॉपिक में ना छेड़ता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे नसीहत कीजिए। सहाबी का शायद ये ख्याल हो कि आप फरमाएंगे नमाज टाइम पे पढ़ा करो, ज़कात टाइम पे दिया करो, ये भी ज़रूरी है, इसका तो ये तो इस्लाम के अरकान है। लेकिन नबी ने उनको ये नसीहत नहीं की। आपने फरमाया, ला तग़ज़ब, गुस्सा मत किया करो। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मज़ीद कोई नसीहत कीजिए। चलो ये वाली तो मेरी समझ में आ गई है, गुस्सा नहीं करना है। और मज़ीद कोई? आपने फरमाया, ला तग़ज़ब, दूसरी नसीहत भी यही है कि गुस्सा, बोलो, मत करो। सहाबी ने बज़बान हाल कहा कि ठीक है, दो बातें, दो नसीहतें हो गई, अब तीसरी भी कोई नसीहत हो जाए। आपने फरमाया, ला तग़ज़ब, तीसरी नसीहत भी ये है कि गुस्सा मत करो। फरद्ददा मिरारा, बार बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अल्फाज को रिपीट करते रहे, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। क्यों? नबी जानते थे कि इनको जितनी जरूरत गुस्से पे कंट्रोल करने की है, इतनी किसी और चीज पे कंट्रोल करने की इनको जरूरत नहीं है। इनके अंदर जो भी बुराई है गुस्से की वजह से है। कुरान में अल्लाह ताला ने जो अहले जन्नत की सिफात बयान की हैं, कि जिन लोगों को दुनिया में देखना हो कि जन्नती कैसे होते हैं, तो उनकी कुछ क्वालिटीज होती हैं, उन क्वालिटीज को देख के अंदाजा लगा लिया करो कि ये कहाँ जाएगा, जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा। हमें पहले से किसी का पता है कि कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा? बताओ भाई, पता है? पहले से नहीं पता ना। लेकिन कुछ अलामतें होती हैं। आप सऊदी अरब में जाओ, हमें नहीं पता होता इसमें मुल्की कौन है, गैर मुल्की कौन है, लेकिन जिसने लाल यूं डाला हुआ है, बड़ा सा जुब्बा है और रस्सा ऐसे करके
ڈالا ہوا ہے, تو غالب یہ ہے کہ یہ یہاں کا مقامی سعودی ہے. اور جو بیچارہ شلوار قمیض میں گھوم رہا ہے, ٹیڑھی میڑھی سی ٹوپی ہے اس کی, ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے قرضہ مانگنے آیا ہوا ہے, تو سمجھ جاؤ کہ یہ کیا ہے, زیادہ تر 100% نہیں, یہ انڈین یا پاکستانی ہے. حالانکہ یقین نہیں ہوتا, عین ممکن ہے کہ سعودی نے شلوار قمیض شو کے لیے پہن کے دیکھا ہو کہ کیا لگ رہا ہے, لیکن علامتوں سے اندازہ ہو جاتا ہے, اندازے کے لیے علامتیں ہوتی ہیں. اکثر مالدار لوگوں کی ڈریسنگ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پیسے والے ہیں, حالانکہ ہم نے ان کی جیبوں کو ٹٹول کے نہیں دیکھا ہوتا. غریب آدمی کی ڈریسنگ سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی جیب میں پیسے کے علاوہ سب کچھ ہے, حالانکہ ہم نے جیبوں کو ٹٹول کے نہیں دیکھا ہوتا. آپ نے سنا ہوگا نا بھائی تو شکل سے ہی غریب لگتا ہے, سنا ہوگا نا یہ لفظ. تو علامتیں ہیں نا, علامتیں, ان سے بہت چیزوں کا انسان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے. تو اللہ میاں نے جنت میں کون جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا, یقینی طور پر تو صرف ہمیں پیغمبروں کے بارے میں بتایا کہ پیغمبر سارے جنت میں جائیں گے, اور صحابہ کے بارے میں بتایا کہ جنت میں جائیں گے. باقیوں کے بارے میں مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم. نہ آپ مجھے دیکھ کے یقین سے کہہ سکتے ہو, نہ میں آپ کو دیکھ کے, لیکن اللہ نے کچھ علامتیں بتا دی ہیں بھائی, کہ یہ والی علامتیں جن لوگوں میں پائی جائیں تو غالب یہ کہ یہ کہاں کے لیے بنے ہیں, جنت کے لیے بنے. اور یہ والی علامتیں جن لوگوں میں پائی جائیں تو یقینی طور پہ تو نہیں کہہ سکتے, لیکن غالب یہ ہے کہ یہ کہاں جائے گا, جہنم میں. کیوں جہنم میں یہی اسی ڈیزائن کے لوگ جاتے ہیں. سمجھتے ہو اب وہ ڈیزائننگ کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ میاں نے سب سے پہلے نماز کا ذکر کیا کہ جس کو 5 ٹائم مسجدوں میں حاضری دیتے ہوئے دیکھو, تو غالب کیا ہے کہ یہ کس کے لیے بنا ہے, جنت کے لیے بنا ہے. سب سے زیادہ تو اس میں نماز کو فوکس کیا گیا ہے. یہ ظاہری اعمال ہے, ظاہری. لہذا جو مسجدوں میں حاضری نہیں دیتا, نماز نہیں پڑھتا, تو ظاہری جو علامت ہے نا, اس سے کچھ باطنی علامتیں کچھ ظاہری ہیں. میں ظاہری علامت کی بات کر رہا ہوں. تو جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو غالب کیا ہے کہ یہ کس کے لیے بنا ہے, جنت کے لیے جہنم کے لیے. غالب یہ ہے, یقینی فتویٰ نہیں دے سکتے ہم. علامتیں کون سی ہیں, جہنم والی علامتیں. آج نماز کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے نا. میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک خاتون نے بتایا کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا, بہت ہی نیک تھا وہ, تو آپ اس کے لیے دعا کریں. میں نے دعا کر دی. تو کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا تھا انہوں نے, وراثت وغیرہ کا. تو جب انہوں نے بار بار کہا بہت نیک تھا, تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا اس میں کوئی کوالٹی ہوگی جو بہت زیادہ نیک تھی. یہ کئی سال پرانا واقعہ ہے, 10-15 سال تو ہو گئے ہوں گے اس میں. میں نے کہا شاید کوئی بہت زیادہ, تاکہ مجھے بھی موٹیویشن ملے, ہم بھی وہ نیکی والے کام کریں, تاکہ ہم مریں تو لوگ ہمارے بارے میں بولیں بہت نیک تھے بھائی. تو میں نے پوچھا کیا نیکی تھی, نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا نماز نہیں پڑھتے تھے. میں نے کہا پھر تو واقعی بہت نیک تھا وہ. میرا خیال تھا شاید تہجد نہیں پڑھتا ہوگا, اشراق نہیں, فرض نماز پڑھتے کہ فرض نماز نہیں پڑھتے تھے. وہ زیادہ نیک نہیں ہوگی. مجھے ایسا لگا کہ کچھ زیادہ نیک نہیں ہوگی. تو بھائی یہ کون سا معیار ہے یار, جو فرض نماز نہیں پڑھ رہا وہ نیک بھی نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, بہت نیک ہے. آج کل نیک اس کو سمجھتے ہیں لوگوں سے مسکرا کے بات کر لے, کسی سے اس کا جھگڑا نہ ہو, سب کی آنکھوں کا وہ تارا ہو, اور بس اس چیز کو لوگ سمجھتے ہیں بہت اچھا ہے. وہ بھائی پہلے اللہ میاں سے پوچھو جس نے پیدا کیا ہے. اللہ میاں اچھوں کو جب ایکسپلین کرتے ہیں, ڈیفائن کرتے ہیں, تو ایک جگہ بھی قرآن میں ایسی نہیں ہے جہاں اللہ نے نماز سے شروع نہ کیا ہو. قرآن جہاں سے شروع ہو رہا ہے, الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. وہ کون ہے پرہیزگار؟ اچھے لوگ کون ہیں؟ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں, پھر اگلے درجے میں صدقات و خیرات کرتے ہیں. کنجوس آدمی اللہ کی نظر میں اچھا بولو نہیں, بے نمازی اچھا نہیں ہے, کنجوس اچھا نہیں ہے. میری اور آپ کی نظر میں اچھا ہو سکتا ہے کہ یار بہت اچھے طریقے سے ملتا ہے, جب پیسے مانگو دے دیتا ہے ہمیں. اللہ میاں نے سب سے پہلے کس چیز کو رکھا ہے؟ نماز کو.
یہ ظاہری اعمال میں، باطنی کی میں بات کر رہا ہوں، لہذا آج میں باطنی کو زیادہ فوکس کروں گا. تو جہاں اللہ نے اچھے لوگوں کی علامتیں بیان کی، جنتی لوگوں کی علامتیں بیان کی، ان میں ایک بہت بڑی علامت والکاظمین الغیظ، یہ غصے کے گھونٹ کو پینے والے ہیں. غصے کے کڑوے گھونٹ کو بولو پی جاتے. لہذا آپ کو اگر کوئی ایسا بندہ نظر آئے جو بات بات پہ ہائپر ہو جاتا ہے، ایک دم رگیں پھول جاتی ہیں، دماغ ایسے جیسے ابھی چیر پھاڑ کے برابر کر دے گا، تو ہم یقینی طور پہ کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے کہ جہنم میں جائے گا. لیکن لگتا کیا ہے، کہاں کے لیے بنا ہے یہ؟ جو اس کے اندر آگ ہے نا اتنی بھڑکنے کی، تو یہ آگ ہی کے زیادہ مناسب. جنت میں ماحول خراب کرنے کے لیے اللہ ایسے لوگوں کو بولو نا نہیں لے کر آئیں گے. ماحول خراب کرے گا نا وہاں جا کے بھی. ایک حور بھی کم پڑ گئی فرشتوں کا بیڑا غرق کر دے گا. اس کو 70 حوروں کا وعدہ کیا تھا، 69 آ رہی ہیں گنتی میں. اب بتاؤ چیزیں توڑ پھوڑ شروع کر دے گا کہ نہیں کر دے گا؟ ہائپر ہو جائے گا. تو ہائپر لوگوں کے لیے، ایک دم کھوپڑی گھومنے والوں کے لیے اللہ نے جنت کو، جملہ تو مکمل، میری کھوپڑی نہ گھوم جائے کہیں. مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے میں اخلاق پہ بیان کر رہا ہوں اور مجھے نہ غصہ آ جائے. جب بھی میں ادھورا جملہ چھوڑوں فوراً کمپلیٹ کرو اس کو. تو جو بات پہ جن کی اچانک کھوپڑی گھوم جاتی ہے، ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں، ایک دم رگیں بھول جاتی ہیں، ہمیں قرآن سے پتا چلتا ہے ان میں جنتیوں کی علامتیں نہیں ہیں. یہ جنت میں گئے تو جنت کا ماحول کیا کریں گے؟ خراب کریں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ایک دم بات پہ ہائپر ہو جانا، غضبناک ہو جانا، اسلام میں یہ پسندیدہ کام نہیں ہے. ہمارے قرآن کی میں نے آیت پڑھی کہ اللہ نے جنتی لوگوں کی صفت بیان کی کہ والکاظمین الغیظ، یہ لوگ غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں. تو ہمیں یہ پتا چل گیا ان آیتوں سے، ان احادیث سے، اور بھی بہت ساری احادیث ہیں لیکن میں نے مختصر آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اسلاف کے واقعات ہیں بہت اس پہ. اس سے ہمیں یہ بات تو پتہ چل گئی کہ ایک دم ہائپر ہو جانا، غضبناک ہو جانا، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. یہ میں اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ آج اس کو بھی اچھا سمجھا جانے لگا ہے. آپ نے نوجوانوں کو دیکھا ہوگا، اکثر ایک ڈائلاگ بولتے ہیں، ابے میری فلاں سے بات چیت ہوئی، اس نے مجھے یہ جملہ کہا، اور تجھے پتا ہے تیرے بھائی کو جب غصہ آتا ہے، تجھے پتا ہے، پھر آگے تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی بری چیز پہ فخر کیوں کر رہے ہو ہیں؟ یہ شو مارنے کی بات نہیں ہے، یہ آپ کے لیے یہ گدھے ہونے کی دلیل ہے. یہ گدھے ہونے کی دلیل ہے. یہ کوئی خوشی کی بات نہیں. خوشی یہ ہے کہ یار تیرے بھائی کو جب غصہ آتا ہے نا تو بالکل بھی پاگل نہیں ہوتا اس میں. اصل میں تو میری عقل کا پتہ ہی غصے میں چلتا ہے. نارملی تو سب نارمل ہی ہوتے ہیں بھائی. ابھی دیکھو سب یہاں نارمل بیٹھے ہوئے ہیں، نہ میں آپ کو برا لگ رہا ہوں نہ آپ مجھے برے لگ رہے ہیں. آرام سے تمیز سے بیٹھ کے ہم ایک دوسرے کی بات سن رہے ہیں. اصل مقصد ہے کہ جب کسی غصہ آیا ہوا ہو، پھر آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، پھر آپ کا اسٹائل کیا ہوتا ہے، پھر آپ کنٹرول میں رہتے ہیں کہ نہیں رہتے. اگر کنٹرول میں رہتے ہیں فخر کرنے کی چیز ہے. پھر بولا کرو یار تیرے بھائی کو جب غصہ آتا ہے نا پھر بھی ایسے ہی رہتے جیسے ابھی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو یہ نوجوان یہ ڈائلاگ سیکھ لیں. یہ نہ بولا کریں بھائی تیرے بھائی کو جب غصہ آتا ہے تو پھر پاگل ہو جاتا ہوں پھر میں نہیں دیکھتا. جس کی یہ عادت ہے نا جب غصہ آتا ہے تو بالکل پاگل ہو جاتا ہے، تو خوب سمجھ لو کہ اس طرز عمل میں وقتی طور پر چند بے وقوف آپ کی تعریف کر لیں گے کہ یار یہ کسی کی نہیں سنتا، ڈرتا ورتا نہیں ہے. چند بے وقوف تعریف کریں گے، لیکن ایسا آدمی پریکٹیکل لائف میں بری طرح ناکام ہوتا ہے. یہ نہ دین کا نہ دنیا کا، کہیں بھی ترقی نہیں، نہ کاروبار کر سکتا ہے، یہ نہ جاب کر سکتا ہے، نہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے. جو غصے میں کیا ہو جاتا ہے؟ پاگل. نہ یہ گھریلو لائف میں کامیاب ہے، طلاقیں بھی ہوں گی ان کے گھروں میں، بچے باغی بنیں گے، رشتہ دار ٹوٹ جائیں گے، کہیں بھی یہ کام، اور پھر ایک دن ڈپریشن سے مر جائے گا کیونکہ یہ غصے میں کیا ہو جاتا تھا؟
پاگل, اسے صحت خراب ہوگی اس کی. ہمیشہ خوش مزاج لوگ جو غصے میں پاگل نہیں ہوتے, غصہ آتا کم ہے ان کو, ہمیشہ وہ کامیاب لائف گزارتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھو, ٹینشن دینا سیکھو. ٹینشن لینا, ٹینشن ایسی چیز ہے پارسل کرنے کی چیز ہے. کیسے ٹینشن دے, دو طریقے آپ کو بتاتا ہوں ٹینشن دینے کے. ایک غلط طریقہ, ایک صحیح طریقہ. ایک پہلے غلط طریقہ بتا دیتا ہوں, وہ والا طریقہ میری مراد نہیں ہے. ایک صاحب کا فون آیا کہ میں بہت ٹینشن میں ہوں. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں آج مجھے 1 لاکھ روپے کسی سے میں نے قرضہ لیا ہوا تھا, وہ آج شام 6 بجے مجھے دینا ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں. ٹینشن ہو رہی ہے نا. میں نے کہا پارسل کر دو ٹینشن. میں نے مزاح کیا اس سے, کہہ رہے میں کیسے پارسل کروں, وہ بندہ آئے گا شام 6 بجے, میرے پاس ہے نہیں, وہ تو لڑے گا مجھ سے, کہاں سے. میں نے کہا ٹینشن پارسل کرو. کیسے؟ میں نے کہا جب وہ آئے تو بولو نہیں ہے. تو جو ٹینشن آپ کو ہو رہی ہے وہ کس کو ہوگی؟ جب نہیں ہے تو کہاں سے دوں بھائی؟ آجا گھر میں دیکھ لے, لاکر دکھا دو اس کو, جیبیں دکھا دو. میں نے کہا اس سے کیا ہوگا کہ تھوڑی دیر تک تو ٹینشن پارسل ہونے میں ٹائم لگے گا, ایک دم سے نہیں چلی جائے گی. تھوڑی تھوڑی جو ہے نا, جیسے بلوٹوتھ سے کوئی فائل جا رہی ہوتی ہے نا, فائل ہلکی ہلکی ٹرانسفر, تھوڑا تھوڑا. آپ ابھی غصے میں رہو گے کیونکہ وہ غصے میں آپ کو ٹینشن دے رہا ہوگا, جلدی لے گا نہیں وہ, لیکن آہستہ 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 جب اس کو یقین ہو جائے گا نا اس کمبخت کے پاس سے ایک ڈھیلا نکلنے والا نہیں ہے, تو آپ کی ٹینشن پوری کی پوری کہاں ٹرانسفر ہو جائے گی؟ ادھر. اور یہ فائل وہاں جیسے ٹرانسفر ہوئی, آپ کے جو میموری کارڈ ہے نا اس میں ڈیٹا کی مزید ٹینشنوں کی اسپیس کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی. ہر آدمی کے نا دماغ میں ایک میموری کارڈ ہے جس میں ایک خاص حد تک ٹینشن برداشت کرنے کی صلاحیت ہے. تو اگر وہ ٹینشن ریلیز ہوتی رہے گی تو مزید ٹینشنوں کی جگہ بنتی رہے گی. ورنہ اگر یہ والی ٹینشن ختم نہیں ہوئی, ایک اور ٹینشن آ گئی, تو بھائی یہ تو دماغ تو دھماکے سے پھٹ جائے گا ایک دن. یہ غلط طریقہ ہے ٹینشن پارسل کرنے کا. ایسا نہ ہو کہ آپ یہ شروع کر دیں. میں نے مذاق کیا تھا اس کے ساتھ, میں نے کہا تھوڑی دیر تو ٹینشن ختم ہونا بیچارے کی. اور ایک صحیح طریقہ ہے ٹینشن پارسل کرنے کا, وہ یہ ہے کہ کسی اور کی حماقت کی سزا اپنے آپ کو مت دو. کسی اور کی حماقت کی سزا اپنے آپ کو مت دو. حماقت وہ کر رہا ہے, غصہ آپ کو آ رہا ہے, تو جو غصہ آئے گا تکلیف میں وہ ہوگا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ الٹا کام وہ کر رہا ہے, اسے کچھ نہیں ہو رہا, اسے دیکھ دیکھ کے غصہ کس کو آ رہا ہے؟ آپ کو آ رہا ہے. اس کی صحت کو کچھ نہیں ہو رہا, کام بھی وہ الٹا کر رہا ہے, اس کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا. نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ آپ کا ہو رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ملا نصیر الدین جو تھے نا, ملا نصیر الدین, کسی نے ان سے پھڈا کیا اور پھڈے میں لڑائی کے دوران ان کو گالی دے دی. اب جب ان کو گالی دی ہے تو غصہ آنا چاہیے تھا نا ان کو. اس کا مقصد ہی گالی دینے سے یہ تھا کہ جب میں گالی دوں گا تو ایک دم ہائپر ہو جائیں گے, دماغ خراب ہو جائے گا. یہ بڑے سلجھے ہوئے آدمی تھے. جتنی اس نے گالی دی, انہوں نے مسکرا کے اسی طرح کی ایک گالی جواب میں پارسل کر دی. ان کو تو گالی سننے سے غصہ نہیں آیا, جب انہوں نے جواب میں اس کو گالی دی تو اس کو ہو گیا, وہ بیوقوف تھا نا, اس کو کیا ہو گیا؟ غصہ آ گیا. اس کو غصہ آیا, اس نے ایک اور گالی نکالی. یہ مسکرانے لگے, انہوں نے جواب میں ایک اور پارسل کر دی. انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا کہ اپنے اوپر غصہ نہیں آنے دیں گے. اس نے تیسری پارسل کی, انہوں نے بھی تیسری پارسل کر دی. اب وہ غصے میں ہائپر ہوتا جا رہا ہے اور ان کی صحت تو کوئی فرق بولو نہیں پڑ رہا. پریکٹس سے آتی ہے یہ چیز تھوڑی سی. اب کیا ہوا کہ جی گالیوں کا تبادلہ شروع ہو گیا. آپ کو پتا ہے, مجھے نہیں پتا وہ ملا رشید وہ تو بر صغیر کے تھے, تو آپ کو پتا ہے انڈیا پاکستان میں گالیوں کی الحمدللہ کمی نہیں. کوئی بھی گالی جس وقت بھی آپ دینا چاہیں تو مارکیٹ میں اویلیبل ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ زبان کہیں اٹک جائے, آپ کے منہ میں گالی نہ آ رہی ہو. تو اب کیا ہوا ہے کہ دونوں کا گالیوں کا مقابلہ شروع ہو گیا. ملا رشید نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں, گالیاں کھیل رہے ہیں نا, تو جتنی گالیاں مجھے دے سکتا ہے نا دے دے, پہلے تو نا ساری ختم کر دے,
اس بندے جس کو غصہ آیا ہوا تھا اس نے کہا چلو اچھا مجھے موقع مل گیا, اب میں ایک ایسی گالی دوں گا نا, اس کو غصہ کیوں نہیں آ رہا ہے, اس کو غصہ دلاؤں گا میں. اس نے 1 گالی 2 گالی 3 گالی 4 گالی آرام سے ٹھنڈے پیٹوں سن رہے ہیں بیٹھ کے. جتنی گالیاں وہ دے سکتا تھا ساری گالیاں جو اس کائنات میں تھیں وہ ساری کیا ہو گئیں, ختم. اور یہ بیٹھے ہوئے آرام سے مسکرا رہے ہیں. انہوں نے کہا دیکھ لے, سوچ لے مزید کوئی گالی. تو سوچ کے پھر کوئی گالی لے آتا. بالآخر تھک گیا نا, اس نے کہا ختم بھائی. انہوں نے کہا میرا نمبر ہے. اس نے کہا جتنی گالیاں تو نے دی ہیں وہ بھی, جتنی اس کائنات میں موجود ہیں, جتنی ماضی میں کوئی کسی کو دے چکا ہے, جتنی حال میں دے رہا ہے اور جتنی فیوچر میں دے گا, وہ ساری ایک تھیلے میں اور وہ تجھے. اس کو غصہ آیا, بولا الو کے پٹھے. اس نے کہا تھیلے میں, یعنی یہاں سے ریورس ہو کے کہاں جا رہی ہے. اس نے کہا جو بھی گالیاں نکال رہے ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہاں ہے, وہ تھیلے میں. اب تو جتنی گالیاں دے گا وہ آلریڈی میں ریورس کر کے, وہ ساری کس کو جا کے لگ رہی ہیں. اب وہ ہو رہا ہے لال پیلا, بلڈ پریشر ہائی. یہ واقعہ کیوں میں سنا رہا ہوں کہ غصے میں, جو غصہ میں تھا اس کا فیصلہ درست تھا, یہ جس نے غصہ مسلط نہیں ہونے دیا اس کا فیصلہ درست تھا. دشمن کو تکلیف دے دی نا, جو اپنی کھوپڑی استعمال کر رہا ہے, غصہ نہیں آنے دے رہا, اس کے فیصلے درست ہوتے ہیں. اور جو کھوپڑی استعمال نہیں کرتا, جذباتی ہو جاتا ہے, وہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے جذبات میں. تو یہ جو ڈائلاگ ہے نا, میں غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں, میں یہ ہو جاتا ہوں, میں یہ ہو جاتا ہوں, یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا یہ خوب سمجھ لیں, اسلام چونکہ دین فطرت ہے, اسلام یہ نہیں کہتا کہ غصہ ختم کر دو, کیونکہ اللہ نے آپ کو جتنی صفات دی ہیں کوئی صفت ایسی نہیں ہے جو بیکار اللہ نے دے دی ہو. جیسے ہمیں جسمانی اعضاء اللہ نے دیے, کوئی نہ کوئی ان کا کام ہے نا. پلکیں دی, اس کا بھی کوئی کام ہے. آنکھیں دی, اس کا بھی کوئی کام ہے. ناک, کان, کوئی جسم کا پارٹ ایسا نہیں. بعض اپینڈکس کی جو وہ رگ ہے اس کو ڈاکٹر بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ کوئی کام نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. کل ہو سکتا ہے میڈیکل سائنس بتا دے کہ جی یہ اس مقصد کے لیے, بلکہ ہو سکتا ہے یوٹیوب پہ کوئی ریسرچ آ بھی گئی ہو اب تک. تو خوب سمجھ لیں, جیسے اللہ نے ہمیں ظاہری جسمانی عضو دیے, ہر عضو کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے, کوئی چیز بیکار نہیں ہے. ایسے ہی اللہ نے جو ہمیں کچھ اندر کچھ صفات دی ہیں, کچھ اندر کچھ قوتیں دی ہیں, وہ قوتیں بھی ہمارے فائدے کے لیے دی ہیں, لیکن ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, لگام دینے کی ضرورت ہے. اللہ نے ہمارے اندر محبت کا جذبہ رکھا, اب یہ جذبہ غلط استعمال ہو رہا ہے, عشق معاشقے ہو رہے ہیں اور حرام کاریوں کی طرف جا رہا ہے یہ جذبہ. تو اسلام یہ نہیں کہتا محبت کے جذبے کو ختم کر دو. ختم ہو گیا تو بیوی سے کیسے محبت ہوگی, اولاد سے کیسے ہوگی, ماں باپ سے کیسے ہوگی, سب سے بڑی بات اللہ رسول سے کیسے ہوگی, اس کے لیے بھی تو جذبہ چاہیے نا. ملک سے کیسے ہوگی, یہ تو آپ ایک مردہ انسان بن جاؤ گے. اللہ نے شہوانی جذبات رکھے ہیں, ڈیزائرز رکھی ہیں, یہ ڈیزائرز غلط استعمال ہو رہی ہیں. انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھی جا رہی ہیں, زنا کی طرف جا رہے ہیں, اور جو کچھ گند بلا ہماری سوسائٹی میں. اسلام ڈیزائرز ختم کرنے کا نہیں کہتا, اس کا رخ کیا کہتا ہے, صحیح جگہ لے کے جاؤ, نکاح کی طرف جاؤ, اس سے اولاد ملے گی تمہیں, گھر کا ماحول اچھا ہوگا. تو اور اس کو بھی اعتدال سے لگام دینے کی ضرورت ہے. بے لگام کریں گے وہ ادھر ادھر انسان درندہ بن جاتا ہے, پھر اس کو کنٹرول میں لے کر آئیں. تو اسی طرح غضب, غصہ آنا, یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے, لیکن آج اس نعمت یہ ہمارے کنٹرول میں بولو نہیں ہے. اس کی مثال ہے جیسے گھوڑا دے دیا اللہ نے آپ کو سواری کے لیے. اب بغیر لگام کے گھوڑا اچھا ہوتا ہے یا لگام والا اچھا ہوتا ہے؟ گھوڑے کو آپ لگام دے نہیں رہے تو میرے بھائی آپ گھوڑے پہ سوار نہیں ہوگے, گھوڑا آپ پہ سوار ہوگا. وہ آپ پہ سوار ہو کے بولے گا ادھر کو چل. جیسے جو گھوڑے بے لگام ہوتے ہیں, آپ جب ان پہ بیٹھے, آپ نے جانا انڈا موڑ تھا, گھوڑا لے کے آگے آپ کو یو پی بھی لے گیا آپ کو. ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے. میں بچپن میں ایک دفعہ ساحل سمندر پہ گھوڑے پہ بیٹھا تو لگام نہیں تھی,
یا لگام ہوگی, سرکش تھا, مجھے ابھی یاد نہیں. تو میں جدھر کو بھاگ رہا ہوں گھوڑا کہاں بھاگ رہا ہے؟ میں تو ڈر گیا, میں نے کہا بھائی پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہا ہے مجھے, ہم ادھر کو جانا چاہتے ہیں, یہ کہیں اور لے جا, کنٹرول میں ہی نہیں. اب اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ ہم کہیں گھوڑے پالنا ہی حرام ہے, سواری رکھنا ہی حرام ہے. او بھائی نہیں, یہ تو اللہ نے انسانوں کی خدمت کے لیے جانور پیدا کیے ہیں بھائی, تو ان کی خدمت کے لیے ضروری ہے کہ ان طاقتوں کو لگام دی جائے. لگام یہ آپ پہ سوار نہ ہو, بلکہ یہ آپ کے کنٹرول میں ہو, آپ ان کے کنٹرول میں نہ ہو. تو جو آدمی غصے میں پاگل ہو جاتا ہے, اس کا مطلب وہ غصے کے کنٹرول میں ہے, غصہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو اللہ نے انسان کو جو غصے کی صفت دی ہے نا, اس کا فائدہ کیا ہے؟ پہلے یہ بتا دوں پھر بتاؤں کہ ختم کرنا مقصد نہیں ہے کہ غصہ آنا ہی ختم ہو جائے, یہ ہو بھی نہیں سکتا. یہ مرو گے تبھی ہوگا ختم. مرے ہوئے کو کوئی غصہ آتا ہے؟ دفنانے میں دیر کر رہے ہو, اس کی وراثت غلط تقسیم ہو رہی ہے, وہ بیچارہ آرام سے چپ چاپ پڑا رہتا ہے. تو یہ اللہ نے انسان کے اندر رکھی یہ صفت اس لیے ہے تاکہ لوگوں کے دل میں اس کا تھوڑا سا خوف رہے, کیونکہ یہ دنیا بڑی ظالم ہے, یہ کمزور کو کھا جاتی ہے, کمزور کا حق ادا نہیں کرتی. اگر کسی کو آپ کے بارے میں پتا ہو کچھ بھی کر لو اس کو غصہ ہی نہیں آئے گا, تو بعض دفعہ وہ آپ پہ ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے. بچوں کا دیکھ لو, بچوں کے دل میں اگر یہ بات بیٹھ جائے ہمارے ابا کو کبھی بھی غصہ نہیں آتا, کچھ بھی کر لو, تو تھوڑے دنوں میں بچے باپ بنے ہوئے ہوں گے, اور آپ کیا بنے ہوئے ہوگے؟ آپ بچے بنے ہوئے ہوں گے. ایسا ہی ہے نا. اگر بیوی کو پتا چل جائے کہ میرا شوہر کچھ بھی کہہ دو اس کو, اس کی کھوپڑی تو ایسے, اس نے بیانات سنے ہوئے کہ کھوپڑی ایسی سیٹ ہوئی ہے, ایلفی سے سیٹ کر دی ہے, اب یہ گھوم ہی نہیں سکتی, ذرا سے بھی نہیں گھومے گی, یہ جتنی گھومنی چاہیے اتنی بھی نہیں گھومے گی. تو آپ کی ماں کو بھی گالیاں دے گی, آپ کے باپ کو بھی گالیاں دے, وہ خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں, تو وہ بہت کچھ کر لے گی, آپ کے پلاٹوں کی فائلیں بیچ بیچ کے کھا جائے گی. اسی طرح اگر مرد کو پتا ہو کہ میری بیگم کو ذرہ برابر بھی کسی بات پہ غصہ ہی نہیں آتا, اتنی پولائٹ طبیعت کی مل گئی ہے مجھے, تو مرد حقوق ادا کرنا ختم کر دے. 4 شادیاں کر لے گا بیان سن کے, حقوق نہیں دے گا, لٹکا دے گا ان کو, کرے گا پھر بھی نہیں 4 شادیاں. تو میں نے مذاق سے کہہ دیا, کی ہوتی تو کوئی تو کر رہا ہوتا نا, لیکن حقوق ادا نہیں کرے گا. بہرحال حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بیٹیاں ہوتی ہیں نا تو ان کے لیے بھائی کا ہونا بھی ضروری ہے. تمہارے مرنے کے بعد تمہاری بیٹیوں کا تحفظ تمہارے بیٹے کریں گے. آج جو نسلیں روک لی ہے نا, 2 بچے اچھے, بہنوں کو بھائی نہیں ملتے. سسرال میں بعض دفعہ ظلم ہوتا ہے, پیچھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا, باپ تو بوڑھا ہو جاتا ہے بھائی, پھر بھائیوں نے سنبھالنا ہوتا ہے نا. تو بہنوئی کو ڈر کس کا ہوتا ہے؟ بھائی سالوں کا ڈر ہوتا ہے. سالے کو ایسے ہی تھوڑی سالہ کہتے ہیں, یہ اللہ نے عورت کو ایک نعمت دی ہے کہ اللہ کے خوف سے تیرے حقوق ادا کرے نہ کرے, سالے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. اور جب سالے کو برا بھلا بولا کرو تو سمجھ لو کہ میں بھی کسی کا سالہ ہوں. اور تمہارے جو بہنوئی حقوق ادا کر رہے ہیں تمہاری بہن کے, کچھ اللہ کے خوف سے اور کچھ تمہارے خوف سے. تو اگر انسان میں غصہ بالکل ہی ختم ہو جائے تو نہ مرد بیوی کے حقوق ادا کرے گا. عورت کا بھی مرد کو پتا ہوتا ہے میری بیگم کی ایک لمٹ ہے, اس کے بعد اس کی کھوپڑی گھومنا بولو شروع. تو اس لیے مقصد اس بیان کا یہ نہیں ہے کہ غصہ بالکل ختم کر دیں. اسلام یہ نہیں کہتا, تبھی قرآن میں یہ نہیں ہے کہ جو جنتی لوگ ہیں ان کو غصہ آتا ہی نہیں ہے, یہ کہیں نہیں ہے. ہمارے نبی کو بھی غصہ آیا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی غصہ آیا ہے. جب بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی, حضرت موسیٰ گئے تو حضرت موسیٰ غضبناک ہو گئے کہ فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا پانی میں, اتنے معجزے تم نے دیکھ لیے, اس کے بعد بھی یہ حرکتیں کر رہے ہو, بچڑے کی پوجا کر رہے ہو. تو غصہ بنتا تھا نا ایسے موقع پہ, لیکن کم کریں, لگام دیں اس کو. آج اعتدال والا غصہ نہیں ہے, آج غصہ اعتدال سے بڑا ہوا ہے. پتہ ہی نہیں کہ کس پہ غصہ کرنا ہے کس پہ نہیں کرنا, اور جس پہ کرنا ہے اس پہ کتنا کرنا ہے.
گھوڑے کا پتا ہونا چاہیے نا اس کو میں نے کہاں سواری کے لیے کہاں کے لیے رکھا ہوا ہے, میں نے کس ٹائم پہ اس سے کام لینا ہے. جب گھوڑا آتا ہے آپ کو کھونٹے سے باندھ کے چلا جاتا ہے, اور جب گھوڑا آتا ہے آپ پہ سواری کر کے جہاں چاہو آپ کو لے جاتا ہے. تو آج بھی غصے کا ایسا ہی ہے, جب بیٹھے ہوں گے ایک دم بھڑکنا شروع کر دیں گے ذرا سی بات پہ. بھڑک کے یہی نہیں پتا ہوتا کہ کس پہ بھڑک رہا ہے. تو اپنے باپ کے سامنے کیوں بھڑک رہا ہے؟ بھائی یہ تیرا باپ ہے, یہ تیری ماں ہے, یہ تیرا ٹیچر ہے, یہ استاذ ہے, یہ عالم ہے, یہ بزرگ ہے, یہ خاندان کے بڑے ہیں, یہ چچا ہیں, یہ ماموں ہیں. نہیں بھائی میں باپ ماموں کا فرق نہیں جانتا, مجھے غصہ آتا ہے, میری کھوپڑی گھومتی ہے. باپ کے سامنے آپ کو غصہ کرنے کی اجازت بولو نہیں. اگر ہوتی تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ پہ غصہ کرتے, ان کا رائٹ تھا, یہ ان کا حق بنتا تھا. کیوں اتنا ظلم کیا ابراہیم کے باپ نے کہ ایک پیغمبر جو قوم میں توحید کی دعوت دے رہا ہے کہ بت پرستی چھوڑ دو, انہی کے گھر میں بتوں کی فیکٹری لگی ہوئی ہے. کیا گزرتی ہوگی ابراہیم علیہ السلام کے دل پہ, کیسے آرے چلتے ہوں گے. پوری قوم سے حضرت ابراہیم کے مناظرے ہو رہے ہیں. ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون, یہ کیسی تصویریں ہیں جن کے سامنے تم جھکتے ہو. خدا کو چھوڑ کر اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں کو کیوں پوجتے ہو؟ لوگ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ پہلے اپنے یہی کہتے ہوں گے نا, اپنے گھر کو تو ٹھیک کر لو, یہ تو ہم نے تصویر خریدی تمہارے باپ سے ہے. یہی کہتے ہوں گے نا جواب میں. کیا گزرتی ہوگی؟ آپ صبح شام پی ٹی آئی کے حق میں تقریر کر رہے ہو, عمران خان زندہ باد, یہ زندہ باد, اور ایک دم جذباتی ہو جاتے ہو. آپ کے ابا کس کے سپورٹر ہیں؟ مسلم لیگ کے. گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ اس بیس پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں. تو یہ مسئلہ بہت کم ہے. ابراہیم علیہ السلام کا مسئلہ اس سے کئی گنا, وہاں پی ٹی آئی مسلم لیگ کا جھگڑا نہیں تھا, وہاں تو وہ چیز, وہ شرک گھر میں ہو رہا ہے جس شرک کو روکنے کے لیے اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجا ہے, اور اس پہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہوتے ہیں. پی ٹی آئی اور مسلم لیگ پہ جنت جہنم کے فیصلے نہیں ہوتے. اس سے بڑا اختلاف تھا. ایک حرف باپ کی شان میں نازیبا نکلا ہو, قرآن میں دکھا دو مجھے کہیں. ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کے دوران کبھی خود پہ غصہ آنے دے دیا انہوں نے, یا ایسی ورڈنگ استعمال کی ہو جس سے باپ کی شان میں ذرہ برابر بھی توہین کا عنصر نکلتا ہو؟ پورے قرآن میں جو بھی کانورزیشن ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کے ساتھ ہے, اس میں ایسے بے ادبی کے لفظ بھی کہیں ہمیں نہیں ملتا. اور دوسری طرف سے جو رسپانس مل رہا ہے وہ دھمکیاں ہی مل رہی ہیں. یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا, اے میرے پیارے ابا آپ ایسے بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں, جو نہ دیکھ سکتے ہیں, اور نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. میں آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں, کیوں کر رہے ہیں؟ انی اخاف, کیا آیت قرآن کی؟ ہاں, انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن, مجھے ڈر ہے رحمان کی طرف سے کوئی مصیبت نہ آ جائے آپ کے اوپر, میں آپ کو مصیبت سے بچانا چاہتا ہوں. یہ کتنے مزے, کتنے آرام سے محبت سے سمجھا رہے ہیں, اے میرے پیارے ابا. جواب میں کیا رسپانس ملتا ہے؟ رپلائی کیا ہوتا ہے؟ جواب یہ مل رہا ہے کہ اے ابراہیم اگر تو اپنی دعوت سے باز نہ آیا, لَأَرْجُمَنَّكَ, میں تجھے پتھروں سے مار کے ہلاک کروں گا. آج باپ جو کہتے ہیں نا میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا, میں تجھے تھپڑ ماروں گا, یہ ہوتا ہے نا, جبکہ یہ بھی اوپر کی دھمکی ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا والد کیا کہہ رہے ہیں کہ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا, مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے, اگر تو اسی طرح تبلیغ مجھے سمجھاتا رہا, لَأَرْجُمَنَّكَ, میں کیسے ماروں گا؟ پتھروں سے مار مار کے ہلاک کروں گا, میں اذیت ناک موت دوں گا. ایسے موقع پہ اولاد کی کھوپڑی گھومنی چاہیے کہ نہیں گھومنی چاہیے؟ کہ ابا ہم آپ کے فائدے کے لیے ایک بات کر رہے ہیں, اگر نہیں سمجھ میں آ رہی تو آپ بولو کہ میں نہیں فالو کرتا, یہ دھمکیاں کیوں دے رہے ہو کہ پتھروں سے ماروں گا؟ نا 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 نا. اگر آج ایسا ہو تو اولاد کا رپلائی کیا ہوگا؟
کس قدر بدتمیزی سے باپ کے سامنے بات کرے گی نا اولاد. اور دوستوں کو بتا رہا ہوگا میرے ابا نے جب مجھے یہ بولا تو تیرے بھائی کی کھوپڑی گھوم گئی. ہم کسی کا کھاتے تھوڑی ہیں, ہم خود جاب کرتے ہیں, ہم خود کماتے ہیں, ہمارا اپنا بزنس ہے. باپ نے ہمیں کھلا پلا دیا تو کون سا کوئی خرید تھوڑی لیا, غلام تھوڑی بن گئے ہیں. یہ رپلائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ ابراہیم خلیل اللہ کے حوصلے کو داد دو بھائی. جب ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے یہ جملہ کہا نا, اتنی پیاری تبلیغ کا رپلائی کیا ہو رہا ہے, پتھروں سے مار کے ہلاک کروں گا. قال السلام علیک, اے ابا اللہ کی آپ پر سلامتی ہو. ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. اب میں آپ سے نا امید ہو گیا, جو آپ کا رسپانس ہے اس سے لگ رہا ہے کہ آپ بت پرستی نہیں چھوڑو گے, لیکن میں آپ کی خیر خواہی میں لگا رہوں گا. ٹھیک ہے, میں اب تبلیغ نہیں کروں گا آپ کو, کیونکہ اس سے فائدے کے بجائے کیا ہو رہا ہے, نقصان. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے تبلیغ سے فائدے کے بجائے نقصان, اور آپ کی اللہ سے دشمنی بڑھ رہی ہے. لیکن ایک کام ہے, آپ کے لیے موت تک مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا. میں کیا کرتا رہوں گا؟ اللہ سے دعا کرتا رہوں گا کہ میرے باپ کو بخش دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو قرآن کے الفاظ دیکھیں, ساستغفر لک ربی, اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. اللہ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم پر خود پابندی لگائی کہ مشرک باپ کے لیے آپ کو مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں ہے. اگر اللہ پابندی نہ لگاتا تو ابراہیم ساری زندگی دعا کرتے رہتے. آج لوگ کہتے ہیں نا باپ کے جنازے میں نہیں گیا بیٹا, کیونکہ باپ سے اختلافات بہت تھے. ابراہیم تو مشرک باپ جو شرک پر ابراہیم کو مجبور کر رہے ہیں, ان کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا جنازہ بھی پڑھوں. دعائے مغفرت تو یہی ہے نا, جو موقع ملا مغفرت کی دعا کا میں کروں گا. تو جب تک اللہ پابندی نہیں لگا رہا, ابراہیم اپنے اوپر پابندی نہیں لگا رہے. بھائی بہت بڑا مقام ہے باپ اور ماں کا. آج ممبروں سے والدین کا جو مقام بیان کیا جاتا ہے نا, اس کو 100 سے ضرب دے دیا کرو, پھر جا کے ماں باپ کا مقام شروع ہوتا ہے. بہت بدتمیزی ہو رہی ہے گھروں میں ماں باپ کے ساتھ. بہت زیادہ بد کلامی ہو رہی ہے. قرآن نے جتنے اہتمام سے ماں باپ کو بیان کیا والدین کو, اتنے اہتمام سے قرآن نے کسی اور کو بیان بولو نہیں کیا. اور یہ چیز تو عقل میں آتی ہے. اپنی ماں اور باپ کی محبت نہیں دیکھتے بچپن میں کیسے ہوتی ہے, کیسے 30 40 سال ماں روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی رہے کہ آپ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو سمجھایا, آگے دھمکیاں آنا شروع ہو گئیں. تو اب ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ اب اگر میں باپ کے ساتھ رہتا ہوں تو اس میں نہ باپ کا فائدہ نہ میرا فائدہ, اس سے ریلیشن جڑنے کے بجائے کیا ہوگا, خراب ہوگا. تو ایسی صورت میں باپ سے کنارہ کشی اختیار کر لی, بد کلامی نہیں کی. ہم بھی اولاد کو کہتے ہیں اگر باپ ظالم ہے, بعض دفعہ ہوتے ہیں ماں باپ ظلم کر رہے ہوتے ہیں, تو بدتمیزی مت کرو, کنارہ کشی اختیار کی جا سکتی, علیحدہ ہوا جا سکتا ہے. پھر ان کے ساتھ مالی تعاون کرتے رہو, ان کی خیریت پوچھتے رہو. چپک کے رہنا ضروری نہیں ہے. بعض دفعہ چپک کے رہنے میں بڑے نقصانات ہوتے ہیں, بہت سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں, ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں, خودکشیاں ہوتی ہیں. تو یہاں غلطی پر ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے, 100% غلطی پر تھے. لیکن ابراہیم علیہ السلام غصے میں کنٹرول سے باہر نہیں ہوئے کہ بھئی میرا باپ ہے, مجھے جنا ہے اس نے. کل باپ تانا دے سکتا ہے نا کہ آج تو جو اتنی تبلیغ کر رہا ہے تو بچپن میں شیلٹر تو میں نے دیا نا تجھے, کھلایا پلایا تو میں نے, ذمہ داریاں تو میں نے اٹھائی ہیں تیری. لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا سمجھانا چاہ رہے تھے کہ اللہ, اے ابا اللہ کا حق کیا ہے, وہ ماں باپ سے پہلے ہے. تو غصے میں پہلی بات کہ کہاں کس پہ جاری کرنا ہے اور کس پہ جاری نہیں کرنا, اس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے.
دوسری بات, جس پہ جاری کرنا ہے کتنا کرنا ہے, اس کا بھی آپ کو پہلے سے علم, بولو, بلکہ اس سے بھی پہلے کہ جس پہ جاری کرنے کی اجازت ہے, کیا ہر وقت اجازت ہے یا اس کی بھی کوئی لمٹ ہے؟ اس کی لمٹ یہ ہے, بعض دفعہ کرنا پڑتا ہے جاری, اس کی لمٹ یہ ہے کہ ایک دم جاری نہ کرے. اصل اسلام میں یہ ہے کہ غصہ نہ آنے دو, آ جائے تو کنٹرول کرو. جب آپ یہ سمجھتے ہو کہ اب جاری کیے بغیر گزارا نہیں ہے, سامنے والا میری کمزوری سمجھ کے مجھے کھا جائے گا, ایسی مجبوری میں آپ غصہ جاری کر سکتے ہو, وہ بھی اعتدال سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بعض دفعہ غصے کی بات ہوتی نہیں ہے, آپ کو ایویں میں آ رہا ہوتا ہے, یہ تکبر کی علامت ہے. آپ میں غلطی ہے, اگلے نے کوئی نصیحت کی, آپ اگلے کی بات سنتے ہی نہیں, ایک دم رگیں پھولنا شروع ہو جاتی ہیں آپ کی, یہ اس کی علامت ہے. آپ اپنے آپ کو امام مہدی سمجھتے ہو, بھائی آپ میں کوئی خطا ہی نہیں ہو سکتی. یہ فرض کیوں کر لیا ہے آپ نے اپنے بارے میں کہ میں اتنا نیک ہوں کہ میں غلطی نہیں ہو سکتا؟ کوئی آپ کو سمجھا رہا ہے بھائی یہ ٹھیک نہیں, ابے ایک دم بھائی سن تو لو نا کیا کہہ رہا ہے وہ, پھر اس کی ایکسپلینیشن کرو کہ بھائی یہ ٹھیک کہا آپ نے, یہ غلط کہا, صحیح سمجھے کہ غلط سمجھے. کوئی بات جیسے ہی کی جو ایک دم پڑک سے 2 فٹ اچھلنا شروع. میاں بیوی کے جھگڑوں میں چیز بہت نظر آتی ہے, اسی سے مجھے اندازہ لگا لیتا ہوں غلط کون ہے. کسی آتے ہیں نا میاں بیوی کے جھگڑا ہوا, اب جھگڑا ہوا, ہم میرے سامنے دونوں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک نے ابھی بتانا شروع کیا کہ یہ ایسی ہے یا یہ ویسی ہے, ایک دم وہ کیا ہو گئی ہائپر. یا عورت نے اپنے شوہر کا بتانا شروع کیا, ایک دم وہ کیا ہو گیا غصے میں. میں ویسے ہی سمجھ جاتا ہوں کہ مجھے رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے پتا ہے کون غلط ہے. ابے بھائی تمیز سے سن لو یار, ابھی بیٹھے ہوئے ہو, کسی کو بڑا بنا کے, کسی کو باپ بنا کے اس کے سامنے آئے ہو, تو تمیز سے جو مرضی الزام لگاتے, میں کون سا یقین کر رہا ہوں, میں اتنا بے وقوف تھوڑی ہوں جو بھی بول دے کہ میں یقین ہوں, اچھا تو ایسا ہے, وہاں تو بڑے نیک بنا پھرتا ہے. ابے میں کون سا یقین کر رہا ہوں, وہ ایک دم کہ میری بےزتی ہو گئی, میرا یہ, ابے نہیں ہوئی ہے بےزتی بھائی, ابھی بےزتی ابھی ہوگی, تھوڑی دیر بعد ہوگی آپ کی بےزتی, جو میں کروں گا, ابھی نہیں ہوئی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ کتنا بھی بڑا الزام, ایک دم نہیں ہائپر ہو جاؤ, تمیز سے, آرام سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرفق ما کان فی شیء الا زانا. یہ حدیث کے عربی الفاظ یاد کر لیں, بڑے مزے کی حدیث ہے. الرفق ما کان فی شیء الا زانا وما نزع عن شیء الا شانا. شانا کا معنی ہوتا ہے برباد کر دینا, زانا کا معنی مزین کر دینا. فرمایا نرمی, برداشت, جس بھی معاملے میں آ جائے, کیسا بھی اوٹ پٹانگ معاملہ ہو نا, اچھا ہو جاتا ہے, وہ سدھر جاتا ہے, سنور جاتا ہے. اور عدم برداشت, جذباتی پن, ایک دم ایکسٹریم لیول پہ پہنچ جانا, غصہ ہو جانا, یہ والی چیز کتنے ہی اچھے سے اچھے معاملے میں بھی ہو نا, تو وہ اچھے سے اچھا معاملہ بھی کیا ہو جاتا ہے, برباد. بہت سے اچھے کام آپ کی ٹینشن کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں. آپ نے دعوت کی اپنے رشتہ داروں کی, عید کے دن سب آئیں گے, بیٹھیں گے, پیار محبت کی باتیں ہوں گی, ہم ان کو کھانا کھلائیں گے, آخر میں کولڈ ڈرنک پلائیں گے, اور ہمارے رشتے اور زیادہ کیا ہو جائیں گے, مضبوط ہو جائیں گے. اس دن کیا ہوا جی, روٹی آنے میں تاخیر ہو گئی, قورمہ ٹھنڈا ہو رہا ہے, روٹی آنے ایک دم ہائپر ہو گیا, بڑا رکھ کے لگا دیا بچے کو, کھینچ کے تھپڑ. جب کھینچ کو تھپڑ لگایا تو بیگم نے بولا یہ میرے بچے کو آپ ہر وقت مارتے پیٹتے رہتے ہو. تو بیگم کی سالیاں, جو آپ کی سالیاں آئی ہوئی تھی, انہوں نے پھر بہنوئی کو, سالیاں نے دی گالیاں آ گئی, پھر یہاں سے سالے آ گئے, پھر آپ کے ابے عید پہ دعوت تھی, اچھا کام تھا نا, عدم برداشت کی وجہ سے اس اچھے کا کیا ہو گیا, بیڑا غرق ہو گیا. اچھا بڑا کام, شادیاں دیکھو اچھا کام ہے برا کام ہے, رشتے اس سے ٹوٹتے ہیں کہ جڑتے ہیں, جڑتے ہیں, خاندان آباد ہوتے ہیں, بڑھاپے کا سہارا. لیکن اگر غصے ہیں تو شادی سے پہلے اتنی نفرت نہیں ہوتی جتنی شادی کے بعد ہو جاتی ہے. ایک نیوٹرل آدمی تھا, کچھ بھی نہیں لگتا تھا آپ کا, دور دور سے سلام دعا, کوئی دشمنی نہیں, دوستی نہیں. اس کی سسٹر سے آپ کی شادی ہو گئی اور دونوں جذباتی ہیں, پھٹے ہوئے, مار دھاڑ ہوئی. اس کے بعد وہ بندہ
جو پہلے آپ کو مل کے سلام کرتا تھا, زیادہ نہیں پوچھتا تھا, اب بندوق لے کے آپ کو مارنے کے لیے گھوم رہا ہوگا. اچھا کام تھا, عدم برداشت کی وجہ سے کیا ہو گیا, بیڑا غرق. تو الرفق ما کان فی شیء الا زانا, یہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہے. جس کام میں بھی نرمی ہوگی, آرام سے, جذباتی پن نہیں, تمیز سے, تو وہ کام کیا بن جائے گا, مزین ہو جائے گا. تمیز سے الٹے کام بھی کرو نا, وہ بھی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. ہمارے ایک استاذ ہیں بڑے پولائٹ اور بڑے نرم, لیکن وہ ان میں لچک نہیں ہے. یعنی ہوتا ہے نا بالکل آرڈر جب دینے پہ آتے ہیں تو بس آرڈر, لیکن دیتے بڑے تمیز سے ہیں. جیسے کسی استاذ کے بارے میں شکایت پہنچی کہ یہ صحیح نہیں پڑھا رہے, اور ایک دو دفعہ انہوں نے تنبیہ بھی کر دی صحیح نہیں پڑھا رہے, تو وہ فیصلہ کر لیتے ہیں اس کو نکالنا ہے مدرسے سے. غصہ کبھی نہیں کرتے. وہ کیسے بلاتے ہیں, میں آپ کو اسٹائل سمجھاتا ہوں. استاذ آئے گا ان کے پاس, مدرسے کے امپلائی ہیں, بیٹھیں گے, وہ چائے پلائیں گے. آدمی سمجھتا ہے شاید میرے مزید انکریمنٹ لگنے والے ہیں مجھے. ایک دم جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرتے. پہلے کئی بار تنبیہ کی کہ آپ کی غیر حاضریاں بہت ہو رہی ہیں, آپ ایبسینٹ بہت ہوتے ہو, آپ سلیبس کو مکمل نہیں کر رہے, یہ مدرسہ ہے, وقف کا مال ہے, یہاں پہ ذمہ داری پوری کریں. ایک نوٹس بڑی تمیز سے, 2 نوٹس, تیسرا نوٹس, چوتھا, پھر یہ جائے گا کہ ہم آپ کو نکال بھی سکتے ہیں, آپ ذمہ داری. کہیں بھی اس میں گالی گلوچ اور جذباتی, ابے تجھے کیا, تو انسان کا بچہ ہے, گدھا ہے, ایسا کوئی اسٹائل نہیں ہوتا. یہ میرے ٹیچر ہیں, ان کی بات کر رہا ہوں میں. بڑے اچھے اخلاق نا, کام پورا پراپر کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ اخلاق میں کام ہی الٹے شروع کر دیں کہ بھائی جو پڑھا رہا ہے ٹھیک ہے, نہیں پڑھا رہا تو بھی ٹھیک ہے. نا اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ اپنی زبان نہیں خراب کرتے, غصہ نہیں آنے دیتے. تو وہ کیا کریں گے, بلائیں گے ایک استاذ کو. انہوں نے اپنا واقعہ, استاذ نے مجھے خود بتایا کہ میں گیا تو بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ جی چائے پلائی. کہتے میں نے کہا شاید بہت ترقی ہونے والی ہے میری. تو کہا کہ دیکھیے آپ کو میں نے اس سلسلے میں بلایا تھا کہ آپ کی غیر حاضریاں بہت زیادہ ہیں. بولتے بھی بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ, آرام آرام سے. آپ جانتے ہیں نا, یہ جانتے ہیں ان استاذ کو, بڑے آرام آرام سے, کہ بعض دفعہ سنائی نہیں دیتا, بولنا پڑتا ہے کہ حضرت تھوڑا سا لاؤڈلی ہو جائے. تو وہ دیکھیے آپ کیونکہ پڑھا نہیں رہے ہیں اور آپ کی غیر حاضریاں بھی ہیں اور آپ کو کئی بار تنبیہ کی گئی, تو اگلا سمجھتا ہے کہ شاید ایک اور بار اب چائے پلا کے تنبیہ کی جا رہی ہے, کہ دھمکیوں سے باز نہیں آ رہے, تو ہو سکتا ہے اکرام سے. تو ایسا ہے کہ وہ آپ کا جو ہے نا, ہم نے آپ کوئی اور اگر مدرسہ دیکھ لیں تو یہ آپ کے لیے مناسب رہے گا. اگلا سمجھتا ہے شاید مشورہ دیا جا رہا ہے مجھے میرے وسیع تر مفاد کے لیے. تو اگلا اگر یہ کہنا کہ میں نہیں دیکھنا, میں تو یہیں پڑھانا چاہتا ہوں, تو بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ یہاں سے تو آپ کا اخراج کر دیا گیا, ٹھیک ہے, اس سلسلے میں آپ کو بلایا تھا. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ اب اگلے کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ میں ان پہ غصہ کروں, یا انہوں نے جو مجھے عزت دی ہے میں بھی ان کو چائے پلاؤں اس عزت کے بدلے میں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب وہ زمین آسمان کا زور لگا دینا, مدرسے میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے. سفارشیں لے آئے, وہ پاؤں میں گڑ جائے, وہ گالی گلوچ شروع کر دے, وہ غصہ ہو جائے, لیکن ان کا اسٹائل چینج نہیں ہوگا. ابے نکل یہاں سے, ابے نہ آپ کا اخراج یہاں سے کر دی, تشریف لے جائیں. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, طلاق سے بری کوئی چیز ہے؟ یہ آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں, پھر اسی ٹاپک کو, یہ بہت اہم ٹاپک ہے, اگلے ہفتے انشاءاللہ مزید لے کے چلیں گے. طلاق سے بری کوئی چیز ہے جس کے سائیڈ ایفیکٹ کتنے زیادہ ہوتے ہیں بتاؤ نا. حدیث میں آتا ہے ان ابغض الحلال الی اللہ الطلاق, حلال چیزوں میں سب سے ناپسند اللہ کو کیا لگتی ہے؟ طلاق. کتنی بری چیز ہے, کیونکہ طلاق کا مطلب دو جو زندگی بھر جنہوں نے ساتھ رہنے کا سوچا تھا ان کا بریک اپ ہو رہا ہے, وہ آپس میں کیا ہو رہے ہیں؟ جدا. اس سے 2 خاندان ٹوٹ رہے ہیں, بچے تباہ ہونے کا خطرہ ہے, رول رہے ہیں. لیکن اگر فیصلہ کر ہی لیا ہو نا علیحدگی کا, تو قرآن نے کیا کہا؟ یہ کام بھی غصے میں کرنے کا نہیں. امساکم بمعروف او تسریح باحسان, محبت سے عزت کے ساتھ رخصت کرو. حالانکہ کتنے سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس کے, لیکن یہ بھی جذبات میں نہیں, دھکے دے کے نکالا, ایک دم غصے میں جھاگ نکل رہا تھا اور دھڑ 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 طلاقیں دے دی. نا 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 نا. اگر مجبوری میں یہ کام کرنا پڑے تو رسپیکٹ کے ساتھ
عزت کے ساتھ آرام سے اس کو کیا کرو, رخصت کرو, اس کا سارا جہیز واپس کرو, اس کو سارا مہر دو, عدت کا خرچہ دو, اور پھر اس پہ الزامات مت لگاؤ. نہ وہ آپ پہ الزام لگائے نہ بول. کوئی پوچھے کہ کیوں علیحدگی ہوئی, بولے بھائی ہماری آپس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی, ہمارے ذہن نہیں ملتے تھے آپس میں, اس لیے ہم نے ارادہ کیا کہ ہم کیا ہو جاتے ہیں, الگ ہو جاتے ہیں. تو ایسے برے عمل کو جب اسلام کہتا ہے کرنا ہی ہو تو تمیز سے کیا جائے, تو جو تمیز کے کام ہے ان کو بھی بدتمیزی سے کرنا کہاں سے جائز ہوگا؟ ابے کیسے, میں بھی بدتمیزی پہ آ گیا ہوں, اصل مسئلہ یہ ہے. آپ کہیں گے بیان تمیز سے ہو رہا ہے, خود مفتی صاحب کس پہ آ گئے؟ تو بھائی ہم جو یہ بیان کرتے ہیں نا, یہ اپنے لیے بھی کر رہا ہوں. کہیں آپ بھی مجھے کسی نے غصے میں اچھلتے کودتے دیکھ لیں تو لوگ کہہ رہے تھے اس دن دیکھو کیسا بیان کر رہا تھا اور آج کیا ہو رہا ہے. تو میں تو لوگوں سے کہتا ہوں, میں کب دعویٰ کرتا ہوں یار میں 100% نیٹ کلین ہوں. بھائی ہم تو بیان کر اس لیے رہے ہیں تاکہ کس کی اصلاح ہو, آپ کی بھی ہو ہماری بھی ہو. تو ہم نے دعویٰ کیا ہی نہیں ہے. یہ الزام تو اس پہ ہوتا ہے جو دعوے بڑے بڑے کر رہا ہوتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ ہم تو بیٹھے ہیں بات چیت کے لیے یار. قرآن و سنت یہ کہتا ہے, اللہ کرے آپ کو بھی توفیق مل جائے, اللہ کرے ہمیں بھی توفیق مل جائے. ہم تو اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے. اس لیے ایسا نہ کبھی میں غصے ہو رہا ہوں کلپ بنا کے ڈال دو دیکھو بیان کیا کر رہا تھا. تو بیان میں کر اس لیے رہا ہوں تاکہ اگر میرے اندر غصہ ہے تو وہ بھی کیا ہو. اچھا بعض دفعہ مصنوعی غصہ کرنا پڑتا ہے گھر میں, تو یہ سیٹ اپ بہت ضروری ہے. آ نہیں رہا ہوتا آدمی تھوڑا روب رہا ہے, جیسے بچوں کو یوں کر کے آنکھیں دکھاتے ہیں نا, بعض دفعہ آ نہیں رہا ہوتا لیکن وہ سیاسی غصہ ہے. وہ اس کی اہمیت کا میں منکر نہیں ہوں. وہ گھر میں بیگم کے سامنے بھی, ساس سسر کے سامنے بھی, وہ الٹی باتیں منہ سے اوپر سے اللہ کو کہہ دیا کرو اللہ میں اتنا الٹا ہوں نہیں, ایسا نہ فرشتے لکھ کے الٹا ہی لٹکا دے جہنم میں. وہ پھر سیاستاً اس طرح کے ڈائلاگ ہوتے ہیں کہ بیگم قابو میں نہیں آ رہی, تو بیگم جب میری کھوپڑی گھومتی ہے نا تو میں کچھ سوچتا نہیں ہوں. یہ صرف ڈرانے کے لیے, کیونکہ اگر آپ نے اس کو بتایا کہ میری کھوپڑی گھومتی ہی نہیں ہے اور میں بہت پولائٹ آدمی ہوں اور میں کنٹرول میں رہتا ہوں, تو وہ کنٹرول سے کیا ہو جائے گی, باہر ہو جائے گی. بعض دفعہ وہ خواتین جو بیان نہیں سن رہی. تو گھر میں چونکہ مرد کو اللہ نے بنایا ہے سربراہ, تو سربراہ کا روب ہونا کیا ہے, ضروری ہے, ورنہ ماتحت سارے کنٹرول سے باہر. تو وہاں سیاسی ڈائلاگ کے طور پہ آپ یہ رپورٹ پیش کر سکتے ہیں کہ بیگم میرا تو ماضی بہت خطرناک رہا ہے, میرا جو ماضی ہے نا پاس, آپ واقعات دیکھ لو. وہ ایک آدمی گیا نا جب شادی ہوئی تو جیسے ہی کمرے میں گیا تو بلی میاؤں میاؤں کر رہی تھی, اس نے اٹھا کے اس کی گردن مڑو کے پھینک دی. تو بیگم ڈر گئی, ابے یہ کیا ہے. یہ سیاسی چیزیں ہوتی ہیں. وہ 2 بھائیوں کی شادی ہوئی, ایک بھائی کی بیگم کنٹرول میں تھی, دوسرے کی کنٹرول سے باہر تھی. ایک تو خواتین وہ نا رپلائی کرنا شروع کر دیتی ہیں ایسے لطیفوں پہ کہ دیکھو عورتوں کے خلاف ہے اور مردوں کو بدتمیز بنا رہا ہے. وہ بھائی پورا بیان سن لیں تو یہ ایک اتنا سا چٹکلا نہ نکالیں. پورے بیان میں تو بیان ہی تمیز پہ ہو رہا ہے نا, یہ تو کچھ سیاسی ٹوٹکے ہیں. اس کا مقصد آپ کو کوئی چنگیز خان بنانا نہیں ہے. تو ایک آدمی تھا, وہ جب گھر میں 2 بھائی تھے, 6 مہینے ہو گئے شادی کو, ایک کی بیوی کنٹرول میں اور ایک کی کنٹرول سے باہر. اس نے دیکھا کہ یار ایک کی تو اتنی فرما بردار ہے. اس نے پوچھا یار تو نے کیسے کنٹرول کیا؟ کہہ رہا میں جب گھر میں آتا تھا کوئی گلاس ولاس پڑا ہوتا تھا نا راستے میں تو ہٹا کے تمیز سے رکھتا نہیں تھا, لات مار کے ہٹاتا تھا اس کو. بیگم ڈر گئی کہ یار یہ گلاسوں اتنے توڑ دیے اس نے, تو کیسا نہ ہو غصہ ہے تو مجھے ہی نہ توڑ دے. ڈر گئی وہ. آج کل ڈرتی ورتی نہیں ہے, یہ پہلے بتا دوں میں. آج کل آپ لات سے توڑیں گے وہ دانت توڑے گی آپ کی. تو یہ ونس اپون اے ٹائم. آج کوئی اور طریقہ اختیار کریں, وہ سیاسی لیکن اسٹائل تھوڑا چینج ہو. تو دوسرے نے کہا کہ چلو یار ہم بھی کل سے گلاس توڑنا شروع کرتے ہیں. آیا گلاس توڑا. بیگم نے کہا یہ 6 مہینے پہلے کرنے کا کام تھا, اب نہیں. تو آج کل کی خواتین جو ہوشیار ہو گئی اس پہ بس ایک مختصر لطیفہ سنا کے کہ آج کل کا تھوڑا ٹیکنیکل طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. وہ ایک آدمی نے روب کے لیے کیا کیا, جب شادی ہوئی نا تو کپڑے لٹکا دیے دلہن کے, 3 دلہنوں کے کپڑے, تاکہ بیگم روب میں آئے. بیگم نے پوچھا یہ لیڈیز کے کپڑے لٹکے میں یہ کیا ہیں؟ اس نے کہا دیکھو میری پہلی بیوی بدتمیز تھی, میری بات نہیں مانتی تھی, اس کا مرڈر کیا میں نے اور یادگار کے طور پہ میں نے اس کی ساڑی یہاں لٹکا دی. بھائی بڑا خطرناک. یہ دوسرے کپڑے کس کے ہیں؟ وہ سمجھ رہا تھا یہ ونس اپون اے ٹائم پرانے زمانے کی لیڈی ہے.
اس نے کہا یہ دوسرے کپڑے کس کے ہیں؟ اس نے کہا یہ دوسری بیوی، پھر میں نے دوسری شادی کی، وہ بھی قابو میں نہیں تھی، اس کو بھی مار دیا میں نے، اس کی یادگار کے طور پہ دلہن کا ڈریس میں نے یہاں لٹکا دیا۔ اس نے کہا یہ تیسری، اس نے کہا پھر دو کے بعد 2 ناکام ہو گئی، تیسری شادی کی، وہ بھی قابو میں نہیں تھی، مار کے یہاں لٹکا دیا اس کے کپڑے۔ اس کا خیال تھا بیگم کانپنے لگے گی۔ بیگم نے کہا اب یہ ذہن میں رکھنا، یہاں تیرا پاجامہ آئے گا، یہاں میرے کپڑے نہیں آئیں گے، یہاں تیرا پاجامہ آئے گا۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سیاست میں کچھ الٹا سیدھا بولنا پڑتا ہے، لیکن آج کل کی خواتین بہت ہوشیار ہو گئی ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ لینے کے دینے پڑ جائیں، لیکن بہرحال سیاست کرنی پڑتی ہے گھروں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔